अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाही। राइटर्स ने एक खबर शाया किया जिसे बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में BBC ने जो है बुनियादी तौर पर शाया किया। ये गुफ्तगू है जो बाइडन जो अमेरिका के सदर है, अशरफ गनी जो बुनियादी तौर पर जो सदर थे आज से 4-5 हफ्ते कबल, उनकी गुफ्तगू जो तालिबान के अफगानिस्तान पर 15 अगस्त से को कब्ज़ा करने के 3 हफ्ते कबल जो अमेरिका के सदर जो बाइडन थे उनके दरमियान और अशरफ गनी के दरमियान हुई। और इस गुफ्तगू की अहमियत यह है कि बुनियादी तौर पर ये इसे राइटर्स ने शाया कर दिया। जो बुनियादी तौर पर एक तारीखी एक तरह से आने वाली जो तारीख है उसमें एक तरह से किताबों के अंदर ये शाया की जाएगी। इस गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर खुल डोल कर जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो भी मालूम होता है और पता चलता है कि जो हुक्मरान होते हैं बुनियादी तौर पर वो किस तरह बात करते हैं। और इस हवाले से जो बाइडन जो है एक तरह से अपनी अशरफ गनी के हवाले से अशरफ गनी को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ जो अशरफ गनी है वो अपनी तजावीज़ पेश करते हैं या अपनी मांगे रखते हैं। तो एंड में जो बाइडन है दर हकीकत एक तरह से एक छुपे अल्फाज में जो है अशरफ गनी की जो इमदाद करने से साफ इनकार कर देते हैं। और इस गुफ्तगू में और भी बहुत से जो एक तरह से हक़ाइक़ सामने आते हैं। अमेरिका की फितरत जो है बुनियादी तौर पर धोखा देने की या मुनाफ़िक़त की वो भी खुलकर वाज़ेह तौर पर सामने आती है। जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान को एक इत्तेहादी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा, लेकिन पाकिस्तान में ही ड्रोन हमले करता रहा और पाकिस्तान को ही हर चीज़ का जो है मुरूद इल्ज़ाम ठहराता रहा। हालांकि पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर कितना ही जानों का नुकसान बर्दाश्त किया हो, चाहे वो माली या माशी लिहाज से, चाहे वो सियासी लिहाज से पाकिस्तान ने नुकसान बर्दाश्त करने के बाद भी दर हकीकत पाकिस्तान को यह चीज़ का मरूद इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन इस गुफ्तगू में भी अशरफ गनी इंतज़ामिया के साथ भी कुछ इस तरह का मामला नज़र आता है। इस इंटरव्यू को बुनियादी तौर पर मुकम्मल तौर पर बाद में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस इंटरव्यू को जो मुकम्मल रुदात है वो एक पूरे जिस तरह से गुफ्तगू हुई है उसी शक्ल में मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से दिलचस्पी का गुफ्तगू जो है बाइस होगी। जो बाइडन सबसे पहले फ़ोन कॉल करते हैं तो बाइडन आगे से कहते हैं अशरफ गनी को, जनाब सदर जो बाइडन, यानी मैं जो बाइडन हूँ। गनी आगे कहते हैं, गनी अशरफ गनी आगे से बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल जनाब सदर आपकी आवाज़ सुनकर नहायत मुसर्रत हुई। आप जो बाइडन आगे जो 5-6 मिनट सिर्फ जो बाइडन ही बोलते हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पूरी रुदात अपनी जो कहने की बात है वो कहते हैं। जो बाइडन कहते हैं आप जानते हैं मुझे एक लम्हा ताख़ीर हुई लेकिन मेरा मतलब मुखलसाना है। देखिए एक लम्हा ताख़ीर हुई कि जो बाइडन ने कॉल करने में काफ़ी देर लगाई, मुझे एक लम्हा ताख़ीर हुई लेकिन मेरा मतलब मुखलसाना है। देखिए मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा फ़ौजी आदमी नहीं हूँ, यानी मैं फ़ौजी जो मामला है उनको ज़्यादा समझता नहीं हूँ जितना कि आप समझते हैं। एक अंदाज़ में वो बड़ापन अपना बड़ापन जो है बुनियादी तौर पर ज़ाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा जो है बुनियादी तौर पर फ़ौजी आदमी नहीं हूँ, मगर मैं अपने पेंटागन यानी महकमा दिफा के लोगों और कौमी सलामती के साथियों से मिलता रहा हूँ। तो इस हवाले से मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है, वो कहना ये चाहते हैं। जैसा कि आप हमारे और अपने लोगों से मुलाकातें करते रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं मुझे इस तासुर के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जो दुनिया भर में और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाया जाता है। वो ये कि तालिबान के ख़िलाफ़ जंग के सिलसिले में मामला सही सिमत में नहीं जा रहे। तो इस गुफ्तगू को आप व्यूअर्स आज से 4 हफ्ते पहले जो अफ़गानिस्तान की या इस पूरे खित्ते की सूरत हाल थी उसको मद्देनज़र या उसको सामने रखते हुए इस गुफ्तगू को अंदाज़ा करें कि अफ़गानिस्तान के मामले तालिबान के ख़िलाफ़ जो जंग के सिलसिले में जो मामलात हैं वो सही सिमत में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि तालिबान किस तरह पूरे अफ़गानिस्तान पर सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और फिर अगर वो कहते हैं और ज़रूरत इस बात की है चाहिए तासुर दुरुस्त है या नहीं, यानी एक मुख्तलिफ तसव्वुर को उजागर करने की ज़रूरत है। और वो मुख्तलिफ तसव्वुर यूरोप ने उजागर भी किया, उसकी वजाहत हम बाद में कर लेंगे। फिर वो बाइडन कहते हैं अगर आप बिस्मिल्लाह, यानी जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दफ़ा थे अशरफ गनी की इंतज़ामिया में बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी, उनके बारे में कहते हैं अगर आप बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को आबादी के कलीदी मराकज़ पर मरकूज़ हिकमत अमली पर अमल दरामद करने का इख्तियार दें, और मैं फ़ौजी आदमी नहीं हूँ और मैं आपसे नहीं कह रहा कि वह मनसूबा कैसा होना चाहिए, इससे ना सिर्फ आपको मज़ीद इमदाद मिलेगी बल्कि वो तासुर भी बदल जाएगा। आवाज़ मुबहम होती है यहाँ पर। फिर वह कहते हैं जो हमारे हलीफ़ों और यहाँ अमेरिका और दूसरी जगहों में आपकी कारकर्दगी के बारे में
پایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ جو افغانستان کے اندر جو فوجی کمان ہے بنیادی طور پر جو بسم اللہ محمدی جو آپ کے وزیر دفاع ہیں ان کو مکمل طور پر دے دیں، اور جو کلیدی آبادی ہے یعنی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں ان پر آپ مکمل طور پر فوکس کریں، طالبان کو ان پر قبضہ کرنے سے روکیں۔ یہ ایک اسٹریٹجی ان کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو بائیڈن تجاویز دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بہترین فوج ہے اور آپ کے پاس 70 سے 80 ہزار کے یعنی طالبان 70 سے 80 ہزار کے مقابلے میں اسلحہ سے لیس 3 لاکھ فوجی ہیں، اور واضح طور پر ان میں لڑنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اور اگر ہمیں پلان کے بارے میں علم ہو، یعنی جو آپ بنا رہے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کو روکنے کے لیے، اگر ہمیں پلان کے بارے میں علم ہو اور یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم فضائی مدد بھی دیں گے، اور یہ سب اگست کے آخر تک، اور پھر سب یہ اگست کے آخر تک یعنی 31 اگست کو امریکہ کا انخلا ہونا تھا، اور پھر کسے خبر ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی 31 اگست کے بعد کسے خبر کیا ہوگا۔ لیکن جو بائیڈن نے جو اس نے گفتگو کی، کسے کیا خبر، یہ تو بعد میں کیا ہونا تھا، لیکن طالبان نے بنیادی طور پر 15 اگست کو ہی افغانستان پر جو ہے کابل پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ کی فضائیہ کی اڑنے اور فضائی مدد کرنے کی صلاحیت برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سفارتی، سیاسی اور معاشی جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ آپ کی حکومت کی بقا کو یقینی بنائے، بلکہ وہ قائم رہے اور مضبوط ہو، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بھی افغان عوام کے مفاد میں ہے کہ آپ کامران ہو اور رہبری کرے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ سے براہ راست یہ باتیں کرنا میری جانب سے بے باکی ہے، میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، میں نے آپ کو روشن فکر اور باوقار پایا ہے، مگر میں واقعی سمجھتا ہوں مجھے نہیں جانتا یا میں نہیں جانتا کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، دنیا بھر میں تاثر کتنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ تاثر کیا ہے کہ اس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی طالبان کے ساتھ جنگ میں شکست کے سوا اس کا انجام اور کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، تو آخر میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ دوستم یعنی عبدالرسیف دوستم یعنی ازبک کو کرزئی احمد کریں جو افغانستان کے سابق صدر ہیں ان کو اور دوسرے سب کو متحد کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ وہ آپ کی بنائی ہوئی حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں، اور اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کا چارج آپ ایک سپاہی کو دے دیں، یعنی آپ اس فوجی کو جانتے ہیں، وہ فوجی کون ہے؟ جو وزیر دفاع بسم اللہ محمدی، ان کو اب کہہ رہے ہیں ان کو دے دیں، خان کو اس منصوبے پر عمل درآمدی کا اختیار دے دیں، تو اس سے یہ تاثر بدل جائے گا کہ میرے خیال میں بہت کچھ جو ہے بدل جائے گا۔ تو یہ اس سے آپ کو گفتگو کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بائیڈن اپنا ایک دیتے ہیں ایک حکمت عملی کی، آپ اس کو چارج دے دیں اور آپ افغانستان کے اندر جو ایک لبرل سیکولر طبقہ ہے ان کو اکٹھا کریں اور اپنی ایک متحدہ حکومت کا اعلان کریں۔ اگر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو ہی چیزیں جو ہے بدلتی نظر آئیں گی۔ اب اس کے بعد جو ہے غنی جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی 3 تجاویز دیتے ہیں، ان 3 تجاویز کو کس طرح جو بائیڈن جو ہے وہ رد کرتا ہے، کیونکہ وہ زمینی حقائق سے واقف ہے۔ وہ غنی کہتا ہے، غنی کی بات اب شروع ہوتی ہے، غنی کہتا ہے جناب صدر ہمیں طالبان پاکستانی منصوبے اور فوجی مدد، ہمیں طالبان نمبر 1، پاکستانی منصوبے نمبر 2 اور فوجی مدد نمبر 3، اور کم سے کم 10 سے 15 ہزار بین الاقوامی دہشت گردوں جن میں اکثریت پاکستان کی ہے۔ یہاں پر وہ الزام لگاتا ہے پاکستان میں، اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں کس طرح کے این ڈی ایس کو افغانستان کی خفیہ ایجنسی کو استعمال کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر کتنی پروکسیز لگائی گئی اور پاکستان کے اندر کس طرح کے دھماکے کیے گئے، اور پاکستان کو اشرف غنی نے آخری اپنے دنوں میں کس طرح بدنام کرنے کی ایک وار فیئر پروپیگنڈا مہم چلائی، جس کو آپ میری پچھلی ویڈیوز میں بھی جانتے ہیں اگر آپ سنتے رہے ہوں۔ تو وہ پھر اسی طور پر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں طالبان پاکستانی منصوبے اور فوجی مدد کم سے کم 10 سے 15 ہزار بین الاقوامی دہشت گردوں جن میں اکثریت پاکستانی ہے کی جانب سے ایک مکمل یلغار کا سامنا ہے، اس پہلو کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری وہ تجویز دیتے ہیں، مطلب کہ اس پہلو کو بھی نظر، یہ جو ہمارے ایک طرح سے مخالفین ہیں، طالبان ہو گئے، پاکستان ہوگا، اس کی فوجی مدد 10 سے 15 ہزار بین الاقوامی دہشت گرد، ان کو بھی مطلب کہ آپ مد نظر رکھیں، اس حوالے سے جو ہے حکمت عملی اپنائیں گے۔ پھر وہ دوسری اپنی بات کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جو نہایت اہم ہے وہ فضائی مدد ہے، یعنی فضائی مدد آپ کریں، وہ کس طرح کریں وہ آگے بیان کرتا ہے
جو اشرف غنی وہ کہتا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پہلے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اگر آپ کی امداد خاص طور سے ایئر فورس کے لیے پہلے مرحلے میں زندہ ہو یا زیادہ ہو، یعنی پہلے مرحلے میں آپ کی ایئر فورس کی امداد زیادہ ہو، یعنی جب ہم افغان طالبان کے ساتھ اب لڑنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اسی وقت جو ہے آپ کی پوری بھرپور مدد ہونی چاہیے فضائیہ کے حوالے سے۔ تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فضائیہ پر ہمارا انحصار بہت زیادہ ہے، اور ہم کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ زمینی پہ تو لڑ نہیں سکتے تھے، ظاہر بات ہے، تو فضائیہ کی ضرورت تھی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے اسے اپنی ترجیح بنایا ہے کہ اگر ابتدائی مرحلے میں زیادہ تو ہم بہت ممنون ہوں گے، اگر ابتدائی مرحلے میں یہ مدد زیادہ ہوگی تو ہم بہت زیادہ ممنون ہوں گے آپ کے بائیڈن صاحب۔ پھر جو بائیڈن سے وہ اگلی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تیسری بات ہم کہہ سکتے ہیں دوسری امداد کے بارے میں۔ اب امداد کی وہ ایک انڈائریکٹلی مدد مانگتا ہے کہ امداد کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب دوسری امداد کے بارے میں طریقہ کار سے متعلق مثلا فوج کے تنخواہ 10 برس سے زیادہ عرصے سے نہیں بڑھی ہے، ہمیں سب کو ساتھ ملانے کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، یعنی ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ اپنی قومی سلامتی کے مشیر یا پینٹاگون جسے بھی آپ چاہیں، یعنی نیشنل سیکورٹی یا آپ کے 2 ادارے ہیں یا پینٹاگون میں سے کسی کو بھی بھیج دیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر آپ چاہیں ہمارے ساتھ تفصیلات طے کرنے کے لیے مقرر کر دیں، ان کے ان 2 جو ایک طرح سے جو ان کی وزارتیں کہہ لیں ان میں سے کسی ایک بندے کو بھیج دے اور تفصیلات طے کرنے کے لیے انہیں ہمارے پاس بھیج دے، اور خاص طور سے آپ کی فضائی مدد سے متعلق ہماری توقعات کے لیے بھی طالبان کے ساتھ سمجھوتے ہیں، اور توقعات کے لیے بھی اور خاص طور سے آپ کی فضائی مدد سے متعلق ہماری توقعات کے لیے بھی، مطلب کہ فضائی توقعات کے لیے بھی وہ نیگوسیشن کرنے کے لیے اپنے ایک بندے کو بھیج دے۔ اب اگلی لائن ویورز بہت زیادہ اہم ہے، وہ کہتا ہے طالبان کے ساتھ سمجھوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یا آپ، یہ چیز واضح نہیں آئی اس میں کیا مطلب تھا، پہلے سے باخبر نہیں تھے، یعنی ہم پہلے سے باخبر نہیں تھے کہ طالبان کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کی ایئر فورس ان پر حملے کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتی ہے۔ اس لائن کو جو رائٹر ایجنسی ہے صحیح طور پر واضح نہیں کر سکا کہ اس میں افغان حکومت مراد تھی یا امریکہ مراد تھا۔ اور آخری بات میں وہ جو اشرف غنی وہ کہتا ہے میری ابھی ڈاکٹر عبداللہ یعنی عبداللہ جو مصالحتی کونسل کے چیئرمین تھے ان سے بات ہوئی ہے، وہ طالبان سے مذاکرات کرنے گئے تھے، طالبان نے کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، امن کی بات اسی وقت ہو سکتی ہے اگر ہم فوجی توازن بحال کرنے میں کامیاب ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ مطلب وہ کہنا چاہ رہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم طالبان کو در حقیقت ان کی جو ریزسٹنس ہے ان کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ اب آپ بائیڈن گفتگو میں خلل ہوتا ہے، مطلب کہ وہ گفتگو نہیں کر پاتے، لیکن اشرف غنی دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اپنے 4 اہم شہروں میں گیا، میں اپنے نائب صدر یعنی امراللہ صالح اور دوسروں کے ساتھ مسلسل سفر کر رہا ہوں، ہم یکجا ہو جائیں گے، آپ کی جانب سے تائید و حمایت کی یقین دہانی کا ہمیں حقیقی معنوں میں متحرک کرنے میں ہمیں بہت اہم کردار ہے۔ شہری مزاحمت جناب صدر بہت شاندار رہی ہے، ایسے شہر بھی ہیں جو 55 روز سے محصور ہیں مگر ہتھیار نہیں ڈالے، میں دوبارہ آپ کا شکر گزار ہوں اور ہمیشہ سے آپ سے ایک فون کال کی دوری پر ہوں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو یہی کہتا ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ محسوس نہ کریں کہ آپ مجھ پر کچھ مسلط کر رہے ہیں، یعنی جو شروع میں گفتگو کے شروع میں جو بائیڈن نے کہا تھا میں بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، تو اس تاثر کو رد کرتے ہوئے اشرف غنی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے برائے مہربانی آپ محسوس نہ کریں کہ آپ مجھ پر کچھ مسلط کر رہے ہیں۔ بائیڈن آگے سے کہتے ہیں ارے نہیں، اب وہ جو اشرف غنی نے جتنے بھی اپنے وہ مطالبات کیے ان کو رد کرتا ہے جو بائیڈن یہاں پر، کیونکہ وہ زمینی حقائق کو جانتا ہے، طالبان افغانستان پر سرحدوں پر مکمل قبضہ کر چکے تھے، اس صورتحال کو جانتا ہے، اور وہ جانتا تھا 3 لاکھ فوج جو امریکہ دعویٰ کرتا تھا اس کو دنیا کے جدید ہتھیار دیے تھے، وہ تمام جو دعوے تھے وہ گھوس تھے، وہ فرضی تھے، وہ حقائق نہیں تھے، وہ در حقیقت کاغذی صرف ایک کارروائی تھی۔ وہ اس معاملے پر اس کی مدد کرنے کو صاف انکار کرتا ہے، جو کہ اس میں بعد میں جو بائیڈن کہتے ہیں ارے نہیں، دیکھیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دیکھیے فضائی مدد اس وقت کام آتی ہے جب زمین پر کوئی حکمت عملی موجود ہو جس کی مدد کی جائے۔
اب آپ کو اندازہ ویوز ہو جانا چاہیے کہ اس نے کہا کہ جب تک آپ ہماری دی ہوئی رائے کے مطابق یا جب تک کیونکہ آپ کی اب حکمت عملی کوئی زمین پر نہیں رہی، تو اس لیے حکمت عملی جب زمین پر کوئی موجود ہو، جب کوئی اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہو، تب یہ فضائی مدد جو ہے وہ آپ مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے آخری دنوں میں جو گو کے 2-4 حملے کیے، لیکن بنیادی طور پر بھرپور جسے کہتے ہیں کوئی اس طرح سے ایک طرح سے مدد نہیں کی اشرف غنی کی، کو وہ زمینی حقائق سے جانتے تھے۔ پھر انہوں نے بعد میں جو پروپیگنڈا طالبان کی حکومت کے خلاف کیا، نمبر 1 سے شروع ہو جائے نمبر 10 تک چلے جائیں، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے، خانہ جنگی کے حوالے سے وہ آگاہ کیا، لیکن افغانستان کے اندر طالبان جہاں بھی گئے بغیر لڑے علاقوں کو فتح کرتے گئے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ مہاجرین کی نقل مکانی ہوگی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، عورتوں کو حکومت میں عورتوں کے انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سے ایک طرح سے عورتوں کے خواتین کے حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ خواتین کو حکومت میں، خواتین ڈاکٹر ہسپتالوں میں کام کرتی تھی، خواتین جو میڈیا میں کام کرتی تھی، ان کو مکمل آزادی دے دی گئی۔ پھر جو چوتھا پروپیگنڈا گیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ایک متفقہ حکومت قائم ہونی چاہیے، تو طالبان نے جتنی بھی قومیں بستی تھی ان تمام افراد کو ایک قوم کے اندر یا ایک لڑی کے اندر پرو لیا۔ تو یہ تمام پروپیگنڈے جو طالبان کے خلاف اس حکمت عملی کے بعد جو بائیڈن نے اختیار کرنا چاہتا تھا، اشرف غنی جو بنیادی طور امداد چاہتا تھا، اس کو ڈینائی کیا جو بائیڈن نے، اور پروپیگنڈا وار ایک آخری حربے کے طور پر استعمال کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ تمام کا تمام پروپیگنڈا فیل ثابت ہوا۔ تو اس گفتگو جو ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اس خاص موقع پر در حقیقت آنے والے وقتوں میں تاریخ کا حصہ بنے گی، اور اس سے اور آنے والے اور بھی بہت سی گفتگو جو تاریخ کا حصہ بنے گی، لیکن امیجیٹلی یہ جو گفتگو شائع ہوتی ہے اس میں آخری دنوں میں اشرف غنی انتظامیہ کی جو ایک طرح سے قسم پرسی اور جو بائیڈن کی طرف سے صاف انکار جو نظر آتا ہے، در حقیقت ایک طرح سے ایک دوسرے پر عدد اعتماد وہ ہے ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بنیادی طور پر جب آخری وقت اپنے اتحادی پر آیا تو اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہی اتحادی جس کے بارے میں وہ مختلف اور بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس دنیا کی جدید ترین فورس موجود ہے، جدید ترین ہتھیار موجود ہے، اور اس کی فوج، پولیس اور ایئر فورس 3 لاکھ پر مشتمل ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ تو در حقیقت اس کو طالبان کو کم از کم قبضہ کرنے سے 1 سے 2 سال لگیں گے۔ وہ حکمت عملی کتنی کامیاب ہوئی، اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن اس لمحے پر غالب کا وہ شعر ضرور یاد آتا ہے، یا یہاں پر جو صحیح طرح سے فٹ ہوتا ہے۔ غالب نے کہا تھا کیا یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو۔ یہی معاملہ اشرف غنی کے ساتھ ہوا۔